अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारी तरफ हर आने वाले शर को खैर में बदल दें। आमीन। अच्छा जी, आज का हमारा जो सबक है सूरत इनाम है, आयत नंबर 20 से हम शुरू करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि इस्मिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़ी व नफ़्सी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आयत नंबर 20 है सूरत इनाम की। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम अल्लज़ीना खासिरू अनफुसहुम फ़हुम ला युमिनून वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही इन्नहु ला यफ़्लिहुल ज़ालिमून। ये आयत नंबर 20 और 21 मैंने तिलावत की है। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो रसूलों को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह वो अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन जो लोग अपनी जानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो ईमान नहीं लाएंगे। और इससे ज़्यादा ज़ालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या इसकी आयतों को जुठलाए। ठीक है, तो बेशक अल्लाह ताला ला यफ़्लिहु ज़ालिमून, बेशक ऐसे लोग कभी भी फलाह नहीं पाएंगे। ऊपर तो ज़िक्र था ना कि अल्लाह ताला ने मसलन जो हमने पहले आयत पढ़ी उसमें अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का गवाह, और वो गवाह काफ़ी है, यानी लेकिन वो जो मुनकर थे इस बात को मानते ही नहीं थे, ना इस तरफ कायल होते थे। ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि जिन लोगों को हमने किताब दी है ना, यानी वो जो यहूदी और नसारा की तरफ तो यानी कि ये थी कि यहूदी जो अल्लाह ताला ने किताब तौरात और इंजील उतारी है ना, इसमें भी यानी कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है, उनकी सिफ़ात का, उनके हुलिये का। मसलन तौरात और इंजील में भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये का तौरात मसलन ज़िक्र है उसमें कि आप में कैसी सिफ़ात होंगी, आप कैसे होंगे दिखने में, ये तौरात और इंजील में भी मौजूद है। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं वो इसको ऐसे पहचानते होंगे जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। इसका ज़िक्र हम सूरत राफ में भी पढ़ेंगे। तो इस आयत से ये साबित होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनका ज़िक्र जो था वो तौरात और इंजील में भी था। हमने सूरत बकरा में आयत नंबर 79 में भी पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, तो अल्लाह कहते हैं जो अहले किताब जो हैं ये वाकई हक़ के मसलन हक़ के मुतलाशी थे। इन्होंने अपने आप को भी पहचान कर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक भी की, फिर आपकी रिसालत के गवाह भी बने। ठीक है, तो ये जो तौरात और इंजील में भी यानी कि मौजूद है, तो तौरात और इंजील का इल्म रखने वाले जो लोग हैं यानी ये ख़ुद भी पढ़ लें। ठीक है, ये तौरात और इंजील को जो लोग मानने वाले हैं इसमें पढ़ लें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात वहाँ मौजूद हैं। ठीक है, अगर ख़ुद नहीं ना पढ़ सकते तो जो उनके आलम हैं या जो मसलन जो उनके टीचर उस्ताद हैं उनसे पूछ लें कि इसमें ज़िक्र है या नहीं है। तौरात और इंजील में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात का ज़िक्र किया गया। और जो लोग इस पर नहीं चलते, हठ धर्मी करते हैं, तो वो अपना ही नुकसान करते हैं। यहूदियों ने तो बड़े बहाने जो हैं वो तराशे हैं। कभी वो कहते हैं कि अल्लाह ने इंसानों पर कोई चीज़ नहीं उतारी, कभी यानी मुख्तलिफ़ किस्म के इसका ज़िक्र हम सूरत बकरा में भी और दूसरी मतलब सूरत आल इमरान में भी पढ़ते आए हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो झूठ बोलते हैं ना, ये लोग अल्लाह ताला पर झूठ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते और ये लोग मसलन ये कभी भी फलाह नहीं पाएंगे। ठीक है, व यौमा नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू, अल्लाह कहते हैं और जिस दिन हम इन सब को जमा करेंगे, ठीक है, हम इन मुशरिकों से पूछेंगे
کہ وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کے الہ ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ پھر انہیں اس مشرکین کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کس طرح وہ اپنے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر اس وقت جو کچھ وہ دنیا میں مثلا جھوٹ بولتے ہیں سب ان کے پاس سے گم ہو جائے گا۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر آیات میں کھول کر ہر بات جو ہے نا کھول کر بیان کر دی ہے، تاکہ قیامت والے دن کوئی بندہ بھی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو یہ بات نہیں تھی پہنچی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے رسول جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے نا تو ہم مشرکوں سے پوچھیں گے بتاؤ تمہارا الہ کہاں ہے، جن کا وہ دعویٰ کرتے تھے جو اللہ کے شریک انہوں نے بنائے ہوئے تھے، تو اس کے جواب میں وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ محض دنیا میں ہی جھوٹ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اور یہ اللہ کہتے ہیں پھر وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے جن باتوں کو خود انہوں نے یعنی کہ اعتراف کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، یہ وہ سب باتیں جو ہے نا وہ غائب ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو بعض کا تو قرآن پاک میں ذکر ملتا ہے یعنی شرک کرنا اور بعض چیزوں کو حلال یا حرام کر لینا، یہ ہم آگے چل کر انشاء اللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ یہ جو چیزیں ہیں یعنی حلال حرام کا ذکر تو ہم نے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، لیکن یہ جو باتیں ہیں ان کا ذکر ہم پڑھیں گے مثلا اچھی طرح، یعنی اپنے وہ جو یعنی کہ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا کہ اپنے وہ جو نظر نیاز مانتے تھے یا اب وہ بچڑے کو معبود بنا لیتے تھے یا اور بھی ایسے کہ جو کام سورۃ بقرہ میں پڑھ کے ہیں یہ بھی انہی کی طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو الہ نہ بناؤ اور نہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز کرو۔ یہ جو نظر و نیاز کرنا ہے نا سورۃ نحل میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سورۃ نحل کی آیت نمبر 56 ہے، تو میں آپ کو بھی مثلا اس کے بارے میں بتاتی چلوں۔ ہاں سورۃ نحل ہے، آیت نمبر 56 ہے، آیت نمبر 56 میں اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے یہ ان لوگوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کی حقیقت تک سے یہ واقف نہیں ہے۔ تو اے کافر اللہ کی قسم جو جھوٹ یہ باندھتے ہیں نا یا جو تم کر رہے ہو ضرور تم سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یا وہ پہلے پتہ ایک ہوتا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو اور مثلا غیر اللہ کی بھینٹ چڑھا دیتے تھے، یہ بھی ہم اسی صورت میں یعنی آگے چل کر اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ تو اس کے بارے میں سورۃ یونس میں بھی پڑھیں گے، یعنی یہ میں آپ کو تھوڑا یہ اس لیے ہائی لائٹ کرتی جا رہی ہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا اور یہ آگے بھی آنے والی ڈیٹیل ہے، ہم ڈیٹیل سے پھر آگے چل کر پڑھیں گے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اور حقوق میں کسی کو یعنی کہ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، کسی کو بھی۔ یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتے ہیں نا وہ مثلا کسی کچھ بھی کام کہیں آپ کے کوئی کام نہیں آئیں گے، میں بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں سے جو بعض لوگ ایسے ہیں جو بظاہر آپ کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے ہیں حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے ان کی فطرت یعنی کہ ضائع ہو چکی ہے۔ ان کافروں کی تو یہ حالت ہوگی کہ جب آپ کے پاس بحث کرنے آتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگلوں کے یہ باتیں جو نا اگلوں کی قصے کہانی ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو بھی قرآن مجید سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں۔ یہ کسی کا کیا بگاڑیں گے، اپنے آپ کو ہلاکت کر رہے ہیں لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جس وقت انہیں دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو یہ لوگ جو ہیں اس طرح کہہ رہے ہوں گے کاش پھر ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جاتا، ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ اپنی بے ایمانی کا یہ جو اقرار کسی اور وجہ سے نہیں کرتے بلکہ صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جس کو یہ پہلے چھپایا کرتے تھے۔ اس حق کو چھپانے کا انجام ان کے سامنے عیاں ہو چکا ہے نا، تو اور سب ان کی حق پوشی سے واقف ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ پھر وہی کام کریں گے جن کی انہیں ممانت کی گئی ہے اور اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ کافر کہتے ہیں کہ بس یہی زندگی دنیا کی جو زندگی ہے بس یہی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اگر آپ ان کو اس وقت دیکھیں جس وقت یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اللہ فرمائے گا کہ دوبارہ زندہ ہونا حق نہیں ہے۔ یہ لوگ جو جواب دیں گے ہمارے رب کی قسم بالکل حق ہے۔ اللہ فرمائے گا تو جس چیز کا تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جس کی چیز کا تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے، یہ اب اس سزا کا، یعنی یہ اب اس انکار کی سزا کا مزہ چکھو۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، بلا شبہ وہ بڑے نقصان میں ہیں، اور وہ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن قیامت ان پر ناگہانی طور پر واقع ہو جائے گی۔ اس وقت یہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے قیامت کے معاملے میں بڑی کوتاہی کی۔ اس دن وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے برے افعال کے بوجھ اٹھائے ہوں گے، اور خبردار ہو جاؤ جو بوجھ وہ اٹھائے ہوں گے وہ بہت برے بوجھ ہوں گے۔ اے لوگو سن لو، دنیا کی زندگی لہو لعب سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ البتہ جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے آخرت بہت بہتر ہے۔ تو کیا ہے کافرو، تم اتنی سی بات نہیں سمجھتی؟ یعنی انہوں نے دنیا کی زندگی کو ہی عیش و عشرت سمجھ لی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مِنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، یعنی مشرکوں سے اللہ کہہ رہے ہیں ایسے جو آپ کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں نا، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، اور ان کے دل جو ہے نا ان میں غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اور کان جو ہے نا وہ بند ہیں ان کے۔ تو وہ یہ جو ہٹ درمی کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اتنے ہٹ درم ہے کہ تمام موجزات بھی دیکھ لینا بندہ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ چٹا ان پڑھ بندہ بھی ہوگا نا، یہ میری بات آپ غور سے سنیے گا، چٹا ان پڑھ جو ہوتا ہے جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، ٹھیک ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا کیا جو ان پڑھ بندہ ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا بارش کون برسا رہا ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہوا بارش اللہ کے حکم سے آ رہی ہے، فرشتے، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ بارش برسا دو۔ کس کے حکم سے بارش آ رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے، نہ کہ فرشتوں سے۔ اللہ نے حکم دیا تو بارش برس رہی ہے، اللہ نے حکم دیا ہوا چل رہی ہے، اللہ کے حکم سے دن ہے اور رات ہے، اللہ کے حکم سے گرمیاں ہیں سردیاں ہیں، اللہ کے حکم سے یعنی کہ مختلف ہمارے کھانے کے لیے سبزیاں، پھل، اناج جو زمین سے اگتا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے نا۔ تو جو بندہ مثلا ان پڑھ ہے، جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، یا جو شعور یافتہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ میں آہستہ آہستہ، بندہ دیکھے کہ میں آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہوں، یہ کس کے کام ہے؟ دن رات ہے، کس کے کام ہے؟ یہ دن ہے، یہ رات ہے، سردی ہے، کس کے کام ہے؟ دن ہے اور رات ہے، گرمی ہے، کس کے کام ہے؟ دن بڑے رات چھوٹی، رات بڑا دن چھوٹی، کس کے کام ہے؟ وہ ان سب باتوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لائے کہ کوئی تو ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ تو جب ہم یہ سب کچھ نہیں دیکھتے، جب ہم یہ سب کچھ نہیں سن رہے ہیں، تو ہم مشرکوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں جب ان کو دوزخ کے دہانے پر کھڑا کیا جائے گا نا، تو وہاں کھڑے ان سے پوچھنا کہ یہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں پھر واپس چلے جائیں، تو وہ دوبارہ ہم جو ہے نا دوبارہ یعنی ہم دنیا میں جائیں۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جب وہاں کھڑے ہوں گے نا، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تو جو تمہیں دنیا میں بتایا گیا تھا کہ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو تب تم مانتے نہیں تھے، تو اب تم نے کھڑا دے کر تم تمنا کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہو کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیجو۔ تو اللہ کہتا ہے اگر پھر دنیا میں واپس جائیں گے نا، تو پھر وہی کام کر کے آئیں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر ہر بات بیان کر دیا، کھول کر، کہ جو بندہ مثلا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، اور وہ ان باتوں کو، ان آیات کو جھٹلاتا ہے، یعنی وہ آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے، وہ حق کو نہیں پہچان رہا، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے کیا دوزخ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کہ یہ جو دنیا میں ہم اچھے عمل کرتے ہیں، مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور اچھے عمل کرنے کے لیے دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا پوری نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملنے کا پورا یقین رکھیے، دنیا میں توحید اور سنت پر کاربند رہنا چاہیے، قیامت کے دن کے سوا حسرت کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کاش ہم دنیا کی زندگی میں یعنی یہ کر لیتے، لیکن وہ کر نہیں رہے۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ عارضی زندگی، عارضی، آخرت کی زندگی جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ تو لہٰذا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
آیت نمبر ہے 33 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قد نعلم انہ لا یحزنک الذین یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے رسول ہمیں معلوم ہے کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کو صدمہ ہوتا ہے، یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ تو در حقیقت اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذب کی گئی ہے اور انہیں اذیت پہنچائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو یہ اذیت دے رہے ہیں اس پر آپ صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی۔ آپ بھی ہماری مدد آنے تک صبر کرتے رہیں، مدد ضرور آئے گی، اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس نبیوں کے حالات بھی پہنچ چکے ہیں، لہٰذا آپ اطمینان سے فرائض تبلیغ ادا کرتے رہیں۔ کسی کی جو ہے نا وہ لان تان کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی اذیت پہنچا رہے ہیں آپ قطعاً اس کی پرواہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، قطعاً بھی اس کی پرواہ نہ کریں، اور اگر کافروں کی روح گردانی آپ پر یعنی گراں گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ سے ہو سکے تو ذہن میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں اور آسمان پر چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی تلاش کر لیں، پھر ان کے لیے کوئی معجزہ لے آئیں۔ لیکن اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی معیشت میں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے تو معجزے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اللہ چاہتا ہے تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا ہے۔ معجزات کی یعنی یہ بریکٹ میں آئے گا کہ معجزات کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معجزات کا مطالبہ کرنا آپ نادانوں میں سے، یعنی یہ جو معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں نا تو انہیں کرتے رہنے دیں، آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ کہتے ہیں کہ حق تو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال مردہ کی سی ہے، نہ مردے سنتے ہیں نہ یہ مثلا مردے نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ مردوں کو تو اللہ قیامت کا دن اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اس سے پہلے ان کو سنانا اور ان سے منوانا آپ کے لیے ممکن نہیں۔ کافر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نشانی نازل کرنے پر قادر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، ٹھیک ہے، کہ نشانی نازل کرنے میں کیا مسئلہ ہے۔ اب آپ کو بات کی سمجھ آ گئی یا نہ؟ یعنی ہم نے پہلے بھی یہی آیت میں کے ترجمے میں یہی پڑھا تھا کہ کافر جو ہے وہ مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں سے رنجیدہ ہوتے ہیں نا تو پھر اللہ نے ان آیات میں سے مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور صبر کرنے کی تلقین کی۔ تو اللہ نے فرمایا نا قد نعلم، یعنی کہ اللہ کہتے ہیں اے رسول ہمیں معلوم ہے کوئی کفار جو آپ کو باتیں کر رہے ہیں آپ کو دکھ پہنچے، لیکن آپ دکھ نہ کریں کیونکہ یہ ظالم ہے، آپ کو نہیں جھٹلا سکتے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں کرتے رہیں، آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں کہہ دیا کہ آپ مثلا اس کی تفسیر میں یہی ہے کہ جو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے اذیت پہنچاتے تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا تھوڑا میں مختصراً بیان کرتی جا رہی ہوں کیونکہ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا تو میں زیادہ جو ہے نا اس کی تشریح نہیں کرتی۔ یعنی اس میں وہ جیسے انہوں نے بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا کہ ہمارے لیے کوئی وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو قربانی کا واقعہ پیش کیا گیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ گائے کیسی ہو، گائے ایسی، یعنی بار بار سوال کرنے، تو پھر کہتے ہیں جی جب تک ہم پر کوئی نازل نہ ہو جائے کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا ہم اللہ کو ظاہری طور پر نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ایسے کی بہت زیادہ باتیں تھیں، کوئی معجزہ ہو جائے تو پھر اللہ کہتے ہیں آپ ان کی ایسی باتیں سن کر پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ معجزات دیکھ بھی لیں گے تب بھی یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ لیں گے نا یہ تب بھی ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ یہ جب ان کو قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا اور جہنم کی طرف لے جایا جائے گا پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں جو باتیں کہی جاتی تھیں ہم اس کو جھٹلاتے تھے اور جہنم ہمارا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کہتے ہیں یہ تو اگلے رسولوں کی باتیں ہیں، یہ تو ایسے ہے، یعنی یہ پہلے ایسے باتیں ہیں، یہ قصے کہانیاں ہیں، تو اللہ کہتے ہیں انہیں سب سمجھ آ جائے گا جب یہ ان کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا تو پھر انہیں سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ کبھی یعنی یہ بات یہ اس کا لب الباب یہ ہے کہ کسی شخص کو ہدایت پر لانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، میں یہ آپ کو بتا دوں۔ ہاں، ہدایت کا ملنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے،
ہم؟ یعنی اگر کوئی شخص باوجود آپ کی کوشش کے ہدایت قبول نہیں کرتا تو آپ اپنی ناکامی پر آسودہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں، یہ عقیدہ ٹھیک ہے۔ یعنی اس بات کا مطلب یہ کہ ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے، آگے اس کو ہدایت آئے یا وہ سمجھے یا وہ عمل کرے، وہ اس کا اپنا فعل ہے، وہ یہ نہ کہے کہ ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ہمارے نبی نے کہا کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، آج دین جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے، تو یہ جو دین ہے اب ہمارا کام ہے لوگوں تک پہنچانا۔ آپ میری آڈیو سن رہے ہیں، آپ کو مثلا آپ میری آڈیو سن رہے ہیں، آپ سن کر لوگوں کو پہنچائیں کہ یہ اللہ نے اس بات سے منع کیا، اللہ نے یہ کام حرام کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے کام یعنی یہ ایسے کرنے کا حکم دیا۔ آپ بھی تبلیغ کا حصہ بنے، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بنے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہے، ہمارا کام دین پہنچانا ہے، ہمارا کام حق بات پہنچانا ہے، ہمارا کام لوگوں کی اصلاح کرنا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، نیک کاموں کی طرف آؤ۔ آگے وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، اگر تم مان جاتے ہیں اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں تو ہمیں بھی اجر و ثواب ملے گا، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے اور وہ جھٹلاتے ہیں اس بات کو تو اللہ انہیں ہدایت دے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، اللہ ہی انہیں سیدھے راہ پر چلانے والا ہے، ہمارا کام اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور ہے، یہ عقیدہ رکھنا مثلاً اس میں یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھیے کہ مردے نہیں سنتے، ٹھیک ہے، یہ کفر ہے کہ وہ سنتے ہیں، مردے نہیں سنتے، یہ آپ ذہن نشین کر لیں، اس کے بارے میں ہم آگے چل کر پڑھیں گے۔ تو اس ٹاپک یہ ذرا ٹاپک کافی لمبا ہے تو اس لیے میں نے اس پہ بات نہیں کی، میں نے ترجمہ ہی پڑھ کے سنایا آپ کو، اس پہ بات نہیں کی، اس پہ بات ہم آگے چل کر کریں گے کہ مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں، یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا یا اللہ ہمیں عمل والا بنا دے۔ آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ میری دعا آمین کے ساتھ آمین آپ بھی کہیں، یا اللہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں عمل والا بنا دے، یا اللہ ہمیں بھی اپنے بندوں میں شامل کر لے، جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں ان میں بھی ہمیں شامل کر لے، یا اللہ میں اپنی دعا کے تقریباً اینڈ میں یہی دعا مانگتی ہوں، یا اللہ میں انسان ہوں، اگر میرے پڑھنے میں بھول چوک ہو جائے تو یا اللہ تم مجھے معاف کر دینا، ٹھیک ہے، اگر میرے پڑھنے میں بھول چوک ہو جاتی ہے، میں انسان ہوں، میرے منہ سے غلط لفظ نکل جاتے ہیں یا مجھ سے مسٹیک ہو جاتی ہے پڑھنے میں، بولنے میں، ترجمے میں، تو اے میرے مالک، اے میرے مولا تو مجھے معاف کر دینا۔ میرا مقصد صرف تیرا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، میری یہ چھوٹی سی کوشش ہے کہ یہ اللہ کا پیغام میں لوگوں تک پہنچاؤں، تو میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ بھی یہ سن کر آپ بھی یہی ترجمے سے قرآن پڑھیں، آپ بھی لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، جب تک زندگی ہے اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ وما الینا الا البلاغ المبین، وقولوا قولی ھذا لی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔